तमाम किस्म की तारीफ़ व किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक व मुदब्बिर है। वस्सलातु वस्सलाम हो आखिरी नबी मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क़यामत के दिन इंसान का हिसाब किताब होगा, लेकिन हिसाब किताब होने के बाद सारे आमाल को वज़न किया जाएगा। इसको कहाँ वज़न करेंगे, इंशाअल्लाह आज ही हम जिक्र करेंगे, वो है मीज़ान। मीज़ान में ही सारे चीज़ों को वज़न किया जाएगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी मीज़ान जो है भारी रहेगा, फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह, तो वो ऐसी ज़िंदगी जिएगा, रज़ामंदी ज़िंदगी जिएगा जन्नत में। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसके कम रहेंगे मीज़ान में, हल्का रहेगा, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ क्या रहेगी, हाविया, जहन्नम बन जाए। तो यही है मीज़ान। यानी क़यामत के दिन के ख़त्म में जब हिसाब किताब होगा, उसके बाद सहीफ़े आमाल नामा जो है हाथों में उड़कर आएगा। दाएं वालों के लिए नेक लोगों को दाएं हाथ में अस्हाबुल यमीन, और बुरे लोगों को पीछे से आएगा या बाएं हाथ से आएगा। उसके बाद सारी चीज़ें तोली जाएगी। इमाम कुर्तुबी कहते हैं जब हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा, तब अब सज़ा किस पे होगी, वो है मीज़ान पे। मीज़ान से वजाहत हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। मीज़ान में मुहासबे के बाद मुवाज़ना भी किया जाएगा। तो कई तरीक़ों से हिसाब किताब होगा इंसान का। हिसाब किताब, फिर दाएं हाथ से, फिर मीज़ान में सब चीज़ तोले जाएंगे। तो ये मीज़ान हकीकी है, ये मीज़ान मजाजी नहीं है बल्कि हकीकी है। अल्लाह ताला एक मीज़ान कायम करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कितना बड़ा मीज़ान रहेगा। यूदउल मीज़ान यौमल क़ियामह, क़यामत में मीज़ान को रखा जाएगा। फलौ वुज़िन फ़ीहि समावातु वल अर्द लवसिअत, अगर ज़मीन और आसमान की भी वज़न करना पड़ जाए तो भी वो बड़ा हो जाएगा, वासे हो जाएगा। यानी इतना बड़ा मीज़ान अल्लाह ताला कायम करेगा। तो फरिश्ते बोलेंगे या रब लिमन यदीनु हाज़ा, इतना बड़ा मीज़ान देखकर फरिश्ते पूछेंगे हमारे रब किसके लिए वज़न किया जा रहा है। फ़यक़ूलुल्लाहु ताला, तो अल्लाह ताला कहेगा लिमन शिअतु मिन ख़ल्क़ी, जो मेरे मखलूक में से हैं उन सब की जो है वज़न होगा। तो फरिश्ते कहेंगे सुब्हानक, अल्लाह तेरी ज़ात बाबरकत है, पाक है। मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक, हमने आपकी इबादत जैसी इबादत करना था हमने नहीं की। क्योंकि फरिश्ते इतना अज़ीम मीज़ान देखकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह हमने ऐसी इबादत नहीं की जैसे करना चाहिए। तो हम क्या कहें, हम फरिश्ते जो हमेशा रुकू में हैं, हमेशा सजदों में हैं, हमेशा इबादतों में आगे बढ़ बढ़ कर जो है कभी सुस्ती नहीं करते, हम क्या कहेंगे या रब मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक, कि हमारे रब हमने जैसी इबादत करना था हमने नहीं की। हमारी भी कितनी तक़सीर है, हमें और ज़्यादा कितनी इबादतें हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे आमाल तोले जाने वाले हैं, फरिश्तों के तो नहीं तोले जाएंगे। ये मीज़ान जो है बहुत बारीक है, दक़ीक़ है, परफेक्ट है, इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, जब मीज़ान क़याम किया जाएगा अदल का, क़िस्त कहते हैं अदल का, क़यामत के दिन, फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, कोई नफ्स पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर राई के दाने के बराबर कोई नेकी हो या बुराई हो, अतैना बिहा, अल्लाह ताला उसको ला लेंगे। व कफ़ा बिना हासिबिन, और हम काफ़ी हैं हिसाब रखने के लिए, अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब रखने के लिए। तो ये मीज़ान जो है कोई भी चीज़ में छूटी नहीं जाएगी, सब कुछ वज़न इसमें किया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है, अल्लाह ने मवाज़ीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, जमा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मीज़ान आना था। तो असल में उलमा में इख्तलाफ है, क्या हर एक को एक एक मीज़ान रहेगा या एक बड़ा मीज़ान रहेगा जिसमें बहुत सारे लोगों का वज़न किया जाएगा। तो असल बात यही है कि एक ही मीज़ान है, यही कौल सही है कि एक ही मीज़ान है, लेकिन इतने ज़्यादा बार तोलते जाएंगे, हर एक को बुलाया जाएगा, फिर तोला जाएगा, जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने
فمن ثقلت موازینہ، جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس کے میزانیں بھاری ہوں گی، یعنی اتنی بار جو ہے تولا جائے گا۔ ہمارے یہاں اس کو ترازو کی طرح بتاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قیامت کی ہے، جیسا کہ حسن رحمہ اللہ سے ثابت ہے، وہ کہتے تھے لہو کفتان، دو پلڑے ہیں میزان کے، وہ لسان، اور زبان بھی رہے گی میزان کو، جیسے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مخلوق بناتے ہیں ویسے میزان بھی ایک مخلوق ہے، اس کی بھی زبان رہے گی۔ تو ایک ہی میزان ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کا وزن کیا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن کے آخری وقتوں میں ہوگا، جب فیصلہ کے قریب ہو جائے گا انسان، تب جو ہے میزان قرار دیا جائے گا۔ بعض معتزلہ تھے، انہوں نے میزان کا انکار کر دیا۔ معتزلہ کون تھے؟ جو عقل پرستش ہے، جیسے آج بھی کئی لوگ عقل پرستش کے پیچھے جا رہے ہیں کہ عقل صحیح ہے تو دین صحیح ہے، اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے عقل استعمال کر رہے ہیں۔ معتزلہ نے بھی اپنے عقل کو استعمال کیا، لیکن عقل جو ہے وحی کے بعد ہی استعمال کرنا، وحی کو سمجھنے کے لیے عقل ہے، وحی سے اوپر عقل نہیں آئے گی۔ تو میزان جو ہے حقیقت ہے، فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بہت سارے آیتیں اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا، اور حدیث میں جیسا کہ ہم بار بار آج ذکر کریں گے حدیث کو، دو کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمہ جس سے صحیح بخاری ختم ہوتی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اتنے بڑے میزان پہ وہ بھاری ہو جائیں گے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے لیے بہت پسندیدہ ہے۔ میزان جو بڑا ہے، جس کی زبان بھی ہے، کفتان ہے، اس میں اللہ کو بھی بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے بھاری رہیں گے میزان میں، اور یہ میزان میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ الفاظ ایسے ہیں وہ خود سے زیادہ بھاری رہیں گے انسان کے لیے، لہما فی المیزان اثقل من احد، احد سے بھی زیادہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم دن میں ہمیں تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہے منٹ ملتے ہیں، ہم کتنے مرتبہ جو ہے استغفار کرتے ہیں، کتنے بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ایک انسان کے لیے درخت بھی لگایا جاتا ہے جنت میں، اور میزان میں بھی بہت بھاری رہیں گے۔ 1000 منٹوں میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم 100 منٹ آخرت کے لیے نکال رہے ہیں، 200 منٹ نکال رہے ہیں، کتنے زیادہ نکال رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جو بہت ہی مشہور حدیث ہے میزان کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، سب کے سامنے اس کو لایا جائے گا، علی رؤوس الخلا، کیوں لایا جائے گا ہم دیکھیں گے قیامت کے دن، فینشر علیہ 99 سجلا، کہ 99 اس کے لیے کیا سجل کہتے ہیں رجسٹر کو، رجسٹر جو ہے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، کل سجل مثل مد البصر، جہاں تک نظر جاری ہے وہاں تک جو ہے اس کا ریکارڈ رہے گا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا، اگر توبہ کر لیا ہوتا تو وہ معاف کیے جاتے، یہاں پر توبہ بھی نہیں ہے۔ ثم یقول، اللہ تعالیٰ کہے گا تنکر من ھذا شیئا، لوگوں کے سامنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ پوچھے گا کیا انکار کرتے ہو کچھ اس کا، کیا میرے لکھنے والوں نے ظلم کیا؟ ظلمک کتبت الحافظون، جو حفاظت کرتے تھے انہوں نے ظلم کیا؟ تو بندہ اعتراف کہے گا لا یا رب، نہیں، سارے گناہ سچ میں نے کیے۔ فیقول افلک عذر، کیا کوئی عذر ہے آپ کے پاس کہ کیوں کیے اتنے گناہ؟ فیقول لا یا رب، کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھ کے اللہ کہے گا بھلا ان لک عندنا حسنہ، ایک نیکی ہے میرے پاس، ایک نیکی ہے، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کے اوپر، ایک نیکی ہے بس۔ یہ حدیث کو حدیث السجلات فی کفتن، ایک پلڑے میں سارے 99 جو دفتر ہیں، اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں، اس کو ایک اس میں ڈال دیا، وَبِطَاقَةُ فی کفتن، اور بطاقہ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقْلَتِ الْبِطَاقَةُ، کہ سجلات جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے اور ایک کارڈ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا۔ سارے لوگ دیکھتے رہیں گے توحید کی کیا اہمیت ہے، عقیدے کی کیا اہمیت ہے، کتنے بھی گناہ لاؤ، بہت سارے احادیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں زمین بھر کے بھی گناہ لاؤ لیکن آپ نے شرک نہیں کیا ہوگا،
عقیدے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کتنی محنتیں کریں. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر عقیدہ صحیح ہے تو 99 رجسٹر بھی ہو گناہ کے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ, اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں پڑ سکتی, اور وہ انسان جنت میں چلا جاتا. صحیح عقیدے کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی اس نے کیے, سب کچھ معاف کرنا. بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ میزان حقیقی ہے. اور ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ کیا وزن کیا جائے گا؟ صرف اعمال وزن کیا جائیں گے؟ تو 3 چیزیں جو ہے وزن کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اعمال, جیسے کلمتان حبیبتانی جو ہم نے حدیث پڑھی, اس میں اعمال ہیں. آپ بولیں گے اعمال دکھتے نہیں ہیں, اذکار دکھتے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کو صورتیں دے دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو بھی صورت دے دے گا, آل عمران, بقرہ اور بہت سارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی ایک صورت دے دے گا. اللہ کہے گا پڑھو قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو قرآن, اور وہ قیامت کے دن آئے گا سفارش کرتے ہوئے. اقرأوا الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران. زہراوین کون سے صورتیں ہیں؟ بقرہ, آل عمران کو اس کو پڑھو, کیونکہ یہ دونوں جو ہے آئیں گے یا حجانی جو ہے حجت کرتے ہوئے اپنے بندے کے لیے. پہاڑوں کی طرح آئیں گے یا چڑیوں کی بادلوں کی طرح اتنے زیادہ آئیں گے. تحاجانی عن اصحابی. انسان اگر پورا قرآن یاد نہیں کر سکتا, بقرہ آل عمران تو کوشش کرنا چاہیے. اگر یاد نہیں ہوتا تو اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے, اس کا معنی سمجھتے رہنا چاہیے. زہراوین کیونکہ بادلوں کی طرح وہ آئیں گے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ, سورہ بقرہ کی تعریف کرتے ہوئے, اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ. اس کو لینے میں, اس کو پڑھنے میں کیا ہے؟ برکت ہے سورۃ البقرہ میں. وترکہ حسرت, اور انسان جب اتنا ثواب دیکھے گا سورہ بقرہ کو, وہ حسرتیں کرے گا قیامت کے دن. ولا تستطيعها البطلہ, اور جادوگر اس کو اس کی استطاعت, اس کو جو ہے ان کی طاقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی یا اس کو سہن کرنے کی. بطلہ کا لفظ یعنی یہ صحابہ, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پہلی چیز جو وزن کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعمال کو وزن کیا جائے گا. دوسری چیز جو وزن کیا جائے گا وہ عامل کرنے والے کو بھی جو ہے وزن کیا جائے گا. انسانوں کو بھی اس پہ وزن کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین, ایک موٹا آدمی آئے گا قیامت کے دن, اور اس کو بھی ڈالا جائے گا میزان میں. لا یزن عند اللہ جناح بعودہ, لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن کچھ نہیں ہوگا. اس کا وزن جو ہے مچھر کے برابر, کے اس کے پنکھ کے برابر بھی نہیں ہوگا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے دلیل دی اقرأوا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. تو دوسری چیز جو وزن کی جائے گی وہ ہے انسانوں کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, درخت پر چڑھتے تھے, وہاں سے مسواک وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توڑتے تھے, اور بہت پتلے ٹانگیں تھی. تو سارے لوگ ہنسنے لگے کیونکہ ہوا چل رہی تو پیر ہلنے لگے تھے. فضحک القوم منہ, لوگ ہنسنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون, کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ من دقت ساقی, کتنے پتلے ٹانگ ہیں ان کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم, وہ جو 2 پتلے ٹانگ دکھ رہے ہیں آپ کو وہ میزان میں احد سے زیادہ جو ہے وزندار رہیں گے. بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کو بھی تولا جائے گا میزان میں. تیسری چیز جو اعمال کے صحیفے ہیں, جو اعمال نامہ ہیں, جیسا کہ حدیث البطاقہ میں ہم نے دیکھا, اس کو بھی تولا جائے گا جو سجلات ہے. تو 3 چیزیں, سارے دلائل کو ہم جمع کریں گے تو میزان میں اعمال کو تولا جائے گا, عامل کو تولا جو انسان کر رہا ہے, اور جو صحیفہ اعمال جو رجسٹر ہیں جس میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی تولا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ باتیں ہیں کہ کون سے اعمال جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میزان میں بھاری ہیں, جیسا کہ 2 ہم نے دیکھیں, اور انشاءاللہ اس اعمال کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
ہم میزان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ میزان حساب کتاب کے بعد تولا جائے گا، اس کی ایک زبان بھی رہے گی، اس کے 2 پلڑے بھی رہیں گے، اور 3 چیزوں کو اس پہ تولا جائے گا۔ ایک ہے اعمال، دوسرا جو عمل کر رہا ہے، اور تیسرا جو سجلات ہے، اعمال نامہ ہے، ان سب کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے میزان میں کم پڑ جائیں گے تو وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ تو کون سے ایسے اعمال ہے جو میزان میں بہت بھاری رہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں جو میزان میں بھاری رہیں گے۔ سب سے بھاری چیز جو میزان میں کیا ہے؟ وہ ہے اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، جو چیز سب سے بھاری رہے گی میزان میں قیامت کے دن، کوئی چیز نہیں ہے من خلق حسن سوائے اچھے اخلاق کے۔ اور فإن اللہ لیبغض الفاحش البذیء، بے شک اللہ نفرت کرتا ہے فاحش۔ فاحش وہ انسان جو ایسے اعمال کرتا ہے جو بالکل گھنونے اعمال ہیں، جو بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، فاحش اعمال کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے چھپ کر کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، لیکن اعمال تو وہ فاحش ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے البذیء، بدی سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے۔ بدی ایسا انسان جو زبان چلاتے رہتا ہے، ایسی چیزیں بولتا ہے جو کہ سننے میں بھی انسان کو شرم آ جائے، انسان گالیاں بکتا ہے یا ایسی چیزوں کو بولتا ہے جو بھی فاحش ہے۔ تو فاحش جو عمل کرتا ہے اور بدی جو فاحش چیزیں بولتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بھاری کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ آپ کہیں گے کیوں ہیں اچھے اخلاق؟ کیونکہ پریکٹیکل میں انسان جو اللہ قال رسول کی بات کہاں دکھ کے آتی ہے؟ وہ اخلاق میں ہی دکھ کے آتی ہے۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق، دلیل ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے، دلیل ہے کہ آپ کا اسلام صحیح ہے، دلیل ہے کہ آپ کے پاس نیک اعمال ہے۔ اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہیں، کیونکہ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق بندوں کا حقوق لوگ آئیں گے مانگیں گے نیکیاں، اور نیکیوں میں سے دینا پڑے گا، نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پھر آخرت میں ان کے گناہ ہم پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو حدیث ہم نے ذکر کی جو ہے ذکر، اور خاص طور ذکر کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور الرحمن کو بہت پسند، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور خاص طور پہ لفظ الحمدللہ، اٹھے بیٹھے ہمیں بولنا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ تو انسان جو ہے شکر گزار بننا چاہیے، شکر گزار دل سے بھی ہونا چاہیے، زبان سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور عمل سے بھی اس کو دکھانا چاہیے۔ الحمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ساری تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ میزان کو بھرنے والی چیز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ، دونوں مل کر جو ہے آسمان زمین میں جو ہے وہ سب کو بھر دیتے ہیں، تملأ ما بین السماوات والارض۔ تو ہمیں جو ہے بیکار باتوں کے بجائے ذکر و اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی میں نور رہے گی انسان کے، نماز نور ہے، اور قبر میں بھی نور رہے گا، اور قیامت میں بھی نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے دلیل ہے۔ کس کی دلیل؟ ایمان کی دلیل ہے۔ کنجوس انسان مومن نہیں ہو سکتا، کنجوس انسان جو ہے اپنے مال سے بخیلی نہیں کر سکتا، اور صدقہ بھی جو ہے دلیل ہے، برہان ہے۔
اور پھر والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے. آپ بولیں گے صلاۃ کے لیے نور آیا، تو نور میں کوئی گرمی نہیں ہوتی. صبر میں ضیاء کا جو لفظ آیا اس میں نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، پھر گرمی ہے، کیونکہ صبر جلاتی ہے. تین قسم سے جیسے صبر ہے، نیکی میں بھی صبر چاہیے، گناہوں میں بھی صبر چاہیے، اور مصیبتوں میں بھی صبر چاہیے. تو وہ ضیاء ہے، سورج کی روشنی کی طرح ہے صبر. اور جو صلاۃ نور ہے وہ چاند کی روشنی سے ٹھنڈک پہنچانے والی نور ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت بن سکتا ہے یا آپ کے خلاف بن سکتا ہے. آخری عمل جو میزان میں بھاری رہے گا وہ ہے گھوڑے کو پالنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پالنا. تو اس کا سارے جو ہیں وہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی میزانی ہی یوم القیامہ، اس کا پیشاب سب چیزیں جو ہے بھاری رہیں گے قیامت کے دن. جو اللہ کے راستے میں گھوڑے وغیرہ یا کوئی بھی چیز کرتا ہے اللہ کے راہ میں، تو میزان میں صدقہ خیرات کی وجہ سے تو میزان اس کا بھاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک عمل کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے میزانوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی کا پلڑا جو ہے بھاری کر، اور ہمارے گناہوں کے پلڑے کو کم سے کم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جو کوئی مصیبت میں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے مصیبت سے نکال دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واقیموا للصلاة.